हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इंडियन मिसाइल टेस्ट की। बात करेंगे जो अग्नि 5 का टेस्ट किया गया बैलिस्टिक मिसाइल है, बड़ा एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और इंडिया उस क्लब का मेंबर बन गया जिनके पास ये है। इंडिया ने उस क्लब को ज्वाइन कर लिया, जो ग्लोबल डिफेंस क्लब है उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। दिव्यास्त्रा जो उनका एक मिशन है उसके मुताबिक उन्होंने इस मिसाइल का टेस्ट किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा एक ट्वीट किया अपने साइंसदानों को मिशन दिव्यास्त्रा के ऊपर, उसके सक्सेसफुल जो फ्लाइट टेस्ट है अग्नि 5 का, उसके ऊपर उनको मुबारकबाद दी। और ये है क्या? ये है जी MITR जो है, मतलब व्हीकल्स के MIRV, एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये मिसाइल टेस्ट किया गया। इन मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, यानी एक मिसाइल कई जगहों पे एक टाइम पे मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बना सकता है। अच्छा, बात करेंगे इस मिसाइल की तो लाजमी सी बात है, बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ और क्या चीजें हैं कि इंडिया क्या सिर्फ मिसाइल ही टेस्ट कर रहा है, या अपने नेवल बेसिस बना रहा है, या कुछ और भी कर रहा है? इस हवाले से आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या मैसेजेस, कहा यह भी जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के लिए मैसेजेस हैं, ये मैसेजेस भेजे गए हैं इस थ्रू। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब शायद बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं, यानी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ज्यादा बिलीव रखते हैं। तो वो क्या मैसेज उन्होंने दिया है और कितनी बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है इसकी, और जो बाकी चीजें हैं उसका इसके साथ क्या लिंक है, ये भी आज आपको बताएंगे। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है जी किस चीज की? अग्नि 5 मिसाइल की बात हो रही है, और एक नई टेक्नोलॉजी जो इसके लिए इस्तेमाल की गई है, वो मैंने आपको बता दी कि इसको MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और इंडिया जो है उस डिफेंस क्लब का, जो एक ग्लोबल क्लब है डिफेंस का जिसमें स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखने वाली कंट्रीज हैं, उसका मेंबर या उस क्लब का मेंबर बन चुका है। ये चीजें क्या ओवर द नाइट हुई, और या इसके ऊपर काम होता रहा? पाकिस्तान ने 3 साल पहले इसके ऊपर ट्राई किया था, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, पाकिस्तान का मिशन फेल्ड हुआ। गो के पाकिस्तान के पास भी मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स की एक बड़ी रेंज मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंडिया ने इस फील्ड के अंदर, वैसे तो बाकी चीज़ों के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पीडी किया हुआ है चीज़ों को, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि इसको ज़्यादा उन्होंने स्पीड दी हुई है डिफेंस के हवाले से। मैं आपको एक बात शायद कल या परसों बता रहा था, 1-2 दिन पहले, कि जब किसी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उसके साथ फिर वो अपने डिफेंस को भी बड़ा इंपॉर्टेंस देता है और स्ट्रांग करता है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि उनको पता है कि यार हमारा यानी कारोबार चल रहा है दुनिया के साथ, हमारे ये शिप्स ने जाना है, उसने आना है, उस चीज़ को उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। सेकेंडली, अपने इंटरनल सिस्टम को उन्होंने कंट्रोल रखना है। कंट्रोल कैसे? कि वहाँ पे कोई इंसर्जेंसी ना हो, वहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट ना हो, ये सारी चीज़ें वो चल रही होती हैं। अच्छा, इस मिसाइल की अगर हम बात करते हैं, इसके ऊपर अभी जब मैंने जैसे ही मतलब मीडिया खोला, तो अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका, रॉयटर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, यूरेशियन टाइम्स, यानी सब ने इसके ऊपर अपनी अपनी स्टोरीज की है, और सब ने कहा है कि ये एक मिसाइल तो ये एक है, लेकिन ये काम जिसे कहते हैं मल्टीपल वॉर हेड्स को ये कैरी कर सकता है। अच्छा, इस वक्त दुनिया में 4 बड़ी ताकतें सामने है, मौजूद है। यूएस है, रशिया है, चीन है और इंडिया है। अगर देखा जाए तो इंडिया ने इस क्लब को शायद लेट ज्वाइन किया, लेकिन बहुत तेजी के साथ वो इसमें आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो ये नहीं कर रहे कि सिर्फ मिसाइल बना रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 23 मार्च है,
ہم روزانہ صبح کو ہمارے فائٹر جیٹس اڑتے ہیں اسلام آباد میں، کیونکہ کافی شور شرابہ آپ کو سنائی دے رہا ہوتا ہے، ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور جہاں قریب سے جن کے گھروں سے گزرتے ہیں تو وہاں تو بہت تیز آتی ہوگی، لیکن تقریباً آلموسٹ آپ کو پورے اسلام آباد میں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں، ہیلی کاپٹرس کی اور پھر یہ فائٹر جیٹس کی، ان سب کی۔ اچھا، ایک بات جو ذہن میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہر کنٹری چاہتا ہے کہ ان کے پاس ان کا ڈیفنس سسٹم اسٹرانگ ہو، لیکن اس ڈیفنس سسٹم کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ڈیفنس سسٹم کے لیے باقی چیزیں بھی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ اگر انڈیا اگنی 5 میزائل کا ٹیسٹ کرتا ہے اور MIRV ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، تو یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہا جائے کہ یہ ویسی مفت میں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان کے سائنٹسٹ نے محنت کی، لیکن کم پیسوں میں یہ چیز وہ تیار کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے ان کے جو اسپیس مشنز کو دیکھا، کافی کم پیسے، اگر کسی کا 10 روپے لگتا ہے تو وہ 5 یا 4 یا 3 روپے میں اس ساری چیز کو کر لیتے ہیں۔ یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بغیر پیسوں کے یہ سارا کچھ ممکن ہو۔ اسی لیے پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کام کے لیے۔ اچھا، پھر اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کا ڈیفنس اسٹرانگ ہو تو اس کے لیے آپ کو پیسہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دنیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی چاہیے۔ انڈیا کا امریکہ کے ساتھ بھی ہے، انڈیا کا فرانس کے ساتھ بھی ہے، انڈیا کا رشیا کے ساتھ بھی ہے، اور انڈیا کا باقی بھی ایسے کنٹریز جو یہ چیزیں بناتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم 23 مارچ کو اپنے ایک پاور شو کرتے ہیں ہم لوگ ہر سال، بالکل کرنا چاہیے۔ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے، دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ہاں، ہمارے پاس ایک مطلب ایک پاور ہے ہمارے پاس موجود ہے، اور ہاں اسی لیے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں رکھی۔ لیکن اس کے لیے ابھی ہماری نئی حکومت بنی ہے پاکستان میں، وہ ہمارے فائنانس منسٹر بھی اورنگزیب صاحب ہمارے پرائم منسٹر بنے، اور سوری فائنانس منسٹر بنے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس IMF کے ساتھ فوراً سے پہلے IMF کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ ان سے ہم پیسے پکڑ لیں۔ اچھا، صحیح ہے، لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ والا میزائل، یہ والا جہاز، یہ والا ٹینک، یہ والا راکٹ، یا جو بھی آپ کو ویپنس چاہیے، وہ ہے تو بڑی ضروری، آپ استعمال کریں، لیکن اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی ایک بڑی مضبوط بیس ہونی چاہیے اکانومی کی۔ اگر وہ اچھی ہے تو دین آپ کی بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، آپ اس کے اوپر خرچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کا ڈیفنس اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ وہ کوئی بھی کنٹری ہے، چھوٹا ملک ہے، بڑا ملک ہے، نیوکلیر پاور ہے، نیوکلیر پاور نہیں ہے، ان سب کے لیے یہ چیزیں چاہیے۔ بٹ اگر اس وقت ہم اس کی بات کریں تو انڈیا نے ایک بہت بڑا مائل سٹون، ویسے تو ایکسکیوز می، اگر لاسٹ 2-3 سالوں کی ہم بات کریں، انڈیا نے بہت سارے مائل سٹون جو ہیں اس کو کراس کیا ہے، بہت سارے۔ اسپیس مشنز کی بات کریں، آپ شپ کیریئرز کی بات کریں، وکرانت وغیرہ، وہ شامل کیا انہوں نے، اپنے نیول کے حوالے کیا۔ انہوں نے بہت سارے میزائل کی ایک لمبی رینج انہوں نے اب شامل کی ہے۔ اپنے ایئر فورس کو انہوں نے ویل ایکوپڈ کیا ہے ود رافیل، فرینچ بڑا اچھا جہاز ہے، فائٹر جیٹ ہے، اس کے ساتھ انہوں نے اس کو ایکوپڈ کیا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنی گراؤنڈ فورس کو، ایئر فورس کو، نیول فورس کو، تینوں کو، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹائم کے ساتھ وہ تینوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ تینوں کے پاس جو ایک ریسورسز ہے اس کی موبلائزیشن فار ایچ ادر، ایئر فورس نیول کو، نیول گراؤنڈ فورس یعنی آرمی کو، آرمی جو ہے وہ ایئر فورس یا نیوی کو، ان کی چیزوں کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے ایک ڈیفنس سسٹم جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک سسٹم بھی بنایا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف یہ اگنی 5 کا انہوں نے ٹیسٹ کیا اور سکسیسفل رہا۔ انہوں نے مون مشن بھیجا، انہوں نے سن مشن بھیجا، انہوں نے مارس کے اوپر مشن بھیجا، انہوں نے میں نے کہا نا کہ ڈیفنس کے حوالے سے اچھا اکانومی کو نمبر 5 پہ تھے، نمبر 4 پہ آ گئے، 3 ٹریلین سے 4 ٹریلین پہ گئے، اب 5 ٹریلین کی طرف ان کی جرنی سٹارٹ ہے۔ تو انہوں نے اس ٹائم کے دوران نہ صرف اپنے ڈیفنس کو اسٹرانگ کیا لیکن باقی چیزوں کو بھی کیا۔ اچھا، کہتے جی میسج فار پاکستان اینڈ چین، چائنا، بالکل صحیح ہے، دونوں کے لیے بڑا کلیئر میسج ہے
کہ بھائی ہم انڈیا آج سے 20 سال یا 50 سال پہلے والا انڈیا نہیں ہے. یہ 2024 کا ایک نیا انڈیا ہے جن کی اکانومی، جن کا انڈسٹریل بیس، جن کا انفراسٹرکچر، جن کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی، جن کی اکانومی، جن کا ڈیفنس، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے اور بڑی اسٹرانگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خیر پاکستان کو میں تو کہوں گا کہ کیا میسج بھیجیں گے. پاکستان اپنے وہ ہم کہتے ہیں پشتوں میں کہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن سیدھی سی بات ہے، جنگیں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے بھی رہتے ہیں. 2019 میں ہم نے دیکھا کہ بڑے آمنا سامنا ہوا. ان کے جہاز یہاں پہ انہوں نے بالا کوٹ سٹرائک کیا، پھر پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا 2 دن کے بعد ان کا جہاز گرا. یعنی یہ سارا سسٹم جو ہے، یہ ساری چیزیں ہماری انفارچونیٹلی میں کہوں گا، افسوس ہوتا ہے اس چیز کا کہ 2 بڑے کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے ہماری اکانومی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن نو ڈاؤٹ نیوکلیر پاور ہے، باقی بھی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے بہت ساری کنٹریز کے پاس نہیں ہے، بٹ پاکستان کے پاس وہ ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ تعلق نہ صرف خراب ہے بلکہ آگے بھی جب ہم دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. ہاں تو ایک دوسرے کو میسیجز بھیجے جاتے ہیں. ہاں پاکستان اس وقت ایک کیونکہ ویک گراؤنڈس میں موجود ہے، اکانومی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی آپ کہتے ہو، اور پھر آپ یہ ساری چیزیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان جی اس طرح کے میزائلز بنائے، پاکستان کے پاس ایک لمبی رینج موجود ہے. یہ انڈیا کو بھی پتا ہے اور یہ پاکستان کو بھی پتا ہے، یہ باقی دنیا کو بھی پتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ ہماری باقی چیزیں ویک ہیں. انڈیا اگنی بھی بنا رہا ہے، اسپیس مشن بھی بھیج رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اپنے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں اس کو بھی اوپر لے کے آ رہا ہے. ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی نارتھ کورین ٹائپ ماڈل چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس جہاز ہوں گے، میزائل ہوں گے، ٹینکس ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن باقی چیزوں کے اوپر ہم ادار پکڑیں گے، آپ کو کہیں گے ٹیکسز مزید پے کریں، اور کسی چیز کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمیں کوئی انفلیشن کم کی جائے، ہمارے اوپر برڈن کم کیا جائے. اس طرح کی کوئی چیز آپ نے نہیں کہنی، نہیں بولنی. بس ٹھیک ہے ہم یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ فرق بتانا چاہ رہا ہوں. پاکستان بھی ٹیسٹ کرتا ہے، انڈیا بھی کرتا ہے، چین بھی کرتا ہے، دنیا کے سارے لوگ کرتے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر وہ جو لیٹسٹ میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ سب کے پاس نہیں ہے. وہ بہت کم دنیا کے گنتی کے کنٹریز ہیں جن کے پاس وہ ٹیکنالوجیز ہیں. لیکن کیا باقی لوگ لون لے کر اور یہ سارا کچھ کر کے اپنا سسٹم چلاتے ہیں، یا وہ اپنی ریسورسز کو بڑھا رہے ہیں، اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو پھر آہستہ آہستہ سے آگے کی طرف بڑھاتے جاتے ہیں. انڈیا نے بھی یہی کیا. آج سے اگر 20 سال 25 سال پہلے دیکھا جائے تو انڈیا کا ڈیفنس اس طرح کا نہیں تھا جو ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سے ویل ایکوپڈ نظر ہمیں آتا ہے. ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس تقریباً موجود ہے، اور ہر طرح کی چیزیں جب ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ والا ڈرون ہمیں چاہیے تو وہ خرید لیتے ہیں، یہ والی ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے تو وہ خرید لیتے ہیں. جس طرح S-400 انہوں نے لیا. میں نے کہا نا کہ انہوں نے گریجولی ان چیزوں کو بہتر کیا، لیکن اس کے لیے انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ کام کیا وہ اپنی اکانومی کو سب سے پہلے اسٹرانگ کیا، اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لے کے آگے. تب ان کے لیے اگنی بنانا یا باقی دوسرے تیسرے جو پرتھوی ہے یا باقی ان کی جو میزائل ٹیکنالوجیز کی رینج ہے وہ ان کے لیے بڑی ایک عام سی چیز ہو گئی ہے. کیونکہ جب آپ پہلا سٹیپ لیتے ہو اور آپ کے پاس ریسورسز بھی ہوتے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہے. اب انڈیا کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وہ ڈیفنس کو جتنا مرضی اس کے اندر پیسہ لگاتے جائیں گے ان کے لیے پرابلم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے باقی بیسس کو اتنا اسٹرانگ کیا ہوا کہ اس کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوتا. یعنی ہم کہتے ہیں یار ہم نے F-16 خریدنا ہے لیکن کریں گے کیا؟ حالانکہ ہم وہ F-16 ہی خریدتے ہیں. ہم باقی چیزیں کہتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں باقی جو ہوتا رہے، ہم وہی خریدتے ہیں، ہم وہی اڑاتے ہیں اور ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. بے شک ہم ادھار کے پیسے سے اڑا رہے ہوتے ہیں. مطلب کچھ لوگ اس کو مائنڈ کریں گے لیکن نہ مائنڈ کریں، یہ حقیقت ہے، ہم کرتے ہیں. اور یہ بات میں کوئی اکیلا نہیں کہہ رہا، یہ بات اب اس دفعہ 23 مارچ کے حوالے سے بڑی کلیئر کھل کے ہو رہی ہے. تو
ہم کیا کریں، میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی بیس کو مضبوط کریں، انفراسٹرکچر کو اسٹرانگ کریں، اکانومی کو بہتر کریں. بالکل ہم بھی کہیں کہ بھائی یہ والا ہم نے جہاز خریدا یا ہم نے بنایا ہے، ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اتنی بہتر ہے کہ وی کین میک اٹ بائی اور اون سیلف. تو یہ ساری چیزیں اگر اس کو دیکھا جائے تو بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن خیر اس وقت ہمارا ٹاپک جو مین تھا وہ ہے اگنی 5 میزائل کا اور ان کے میسیجز کا. یہ صرف پاکستان چین کے لیے میسج نہیں ہے، یہ ان سب لوگوں کے لیے میسج ہے جو سمجھتے تھے کہ یار انڈیا تو کیا کر لے گا، وہ انڈیا کو ہم کچھ بھی بول لیں گے تو وہ ہماری بات سن لے گا، ہم منوا لیں گے. وہ چیز ختم ہو گئی ہے. وہ پہلے بھی ان کی پالیسی نہیں رہی اس طرح کی چیزوں کی، لیکن اگر تھوڑی بہت تھی بھی تو اب اس کا بالکل خاتمہ ہو گیا. جہاں تک بات ہے کہ چین نے جنگیں کی اور اس میں میجر صاحب ہمارے بڑے اچھے میجر گورو آریہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی ہمیں نقصان ہوا اس جنگوں میں، لیکن اس کے بعد ہم نے سیکھا اور اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کیا کہ آج کسی کی مجال نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کر ہمیں دیکھ سکے. اور یہ بات درست ہے. لیکن صرف ڈیفنس نہیں ہے، میں پھر وہی بات کروں گا کہ وہ صرف ڈیفنس کے اوپر نہیں چل رہے، وہ باقی چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے. بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ، بلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ان کے پاس ڈفرینٹ کنٹریز سے اسپیڈی آ رہی ہے. اس لیے پھر ان کے لیے یہ چیزیں کرنا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا اٹس اے ایزی جاب. اور ہمیں اس چیز سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. خیر اینی وے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.